बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेराज के मौके पे दोज़ख का हाल ये देखा गया कि आप वादी में पहुँचे। वहाँ आपने एक बदनुमा आवाज़ सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नुम की आवाज़ है। ये कह रही हैं कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियाँ, मेरी आग, मेरे शोले, गर्म हवा, पीप और अजाब, दूसरी हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इसकी गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया। जहन्नुम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिर और मुशरिक, बददियानत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक है। ये सुनकर जहन्नुम में जवाब दिया कि बस मैं खुश हो गई। इस सफ़र में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल अज़ी इब्ने क़तन जैसी थी। ये अब्दुल अज़ी जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाई दिए। इनके होंठ ऊँटों के होंठ जैसे थे और इनके हाथों में पत्थरों की तरह बड़े बड़े अंगारे थे। यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में इनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा है, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थीं, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खाविंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। आपने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। इनसे कहा जा रहा था, ये भी इस तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ़त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे। वो बड़े बड़े ढोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। सातों आसमान की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थीं। एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। आपने फरमाया, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। इनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की। उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा कि इससे आसमान का किनारा छुप जाए। इन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि इनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया। आपको इसी बदली के ज़रिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्राइल वहीं रह गए। बदली की जगह बाज़ रिवायात में एक सीढ़ी के ज़रिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ आपने सर पर अक़लाम यानी लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाज़ें सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते इनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अर्श अज़ीम के दाएं तरफ है। एक रिवायत में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहाँ एक नहर पर पहुँचे। उसमें याकूतों, मोतियों और ज़हरजद के खैमे लगे थे। इस नहर में एक सब्ज़ रंग का
پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے پاس حجاز اکبر ہے۔ حجاز اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھایا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھایا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اس طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اس طرح آپ کو ایک خصوصیت حاصل ہوئی کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہے، اور اس طرح 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت کے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اگر اس نے نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغے مالک کو دیکھا، وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ و غضب رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگ کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، معراج کی اصل خصوصی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج روح کی ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ اب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا
کوئی کیوں مذاق اڑاتا۔ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف آیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دو طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ ہمارے اعتقاد صلاح نہیں۔ ہم سے قیامت کے سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ واقعہ تو اتنا طویل سفر ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ سمجھیں کہ اللہ اسی دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دی، جس کے باعث معجزہ نے تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی، سورج ڈھل گئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آمد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام دو رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، سب لوگ جمع ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز کی اور صحابہ نے آپ کی امامت میں نماز کی کہ ظہر کی نماز تھی۔ اس روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی، کیونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ نام اسی بنیاد رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 پڑھائی، قرآن آواز سے نہیں پڑھا۔ اس طرح اثر وقت ہوا تو اثر نماز ادا کی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ 3 رکعت کی نماز میں پہلے 2 رکعتوں میں آواز قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بند آواز سے نہیں گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہے اور صحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی اور امام بھی تھا۔ یہ سب نماز کہاں پڑھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اس کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں نماز پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا، ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان کبھی بھی انہی حصوں کے ذریعے کام بھی گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جرح یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائے وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ کائنات کا ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیل گوہر نظر آتی ہے۔ اس نیل گوہر کو انسان آسمان کہتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے اور
بعض آیات میں ساتوں آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے کہ نظر ثانی اللہ کے نظر ثانی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے، آمین۔